शुक्रगुजार हूँ भाई अनवर खान, नदीम का, जितने भी खादमीन हैं यहाँ पर, सब शुक्रगुजार हूँ। भाई सलीम भी आए हैं, थैंक यू भाई सलीम, गॉड ब्लेस यू, भाई सोनू भी आए, गॉड ब्लेस यू भाई सोनू, भाई शक्कर और भी जो लोग मुझे जानते हैं, खुदावंद आप सबको बरकत दे। मेरा ताल्लुक एक सियासी फैमिली से है, सेनेटर कामरान माइती मेरे छोटे भाई हैं। परवरिश एक सियासी माहौल में हुई, लेकिन खुदावंद ने मुझे अपनी खिदमत के लिए चुना। आज भाई सुलेमान अच्छी उन्होंने बातें हमें सिखाई। एक बात शायद वो मिस कर गए, यीशु मसीह से जब यहूदियों ने सवाल पूछा, उन्होंने कहा हमें कोई निशान दिखा, तो यीशु मसीह ने कहा कि यूना नबी के निशान के सिवा और निशान तुम्हें नहीं दिखा जाएगा। यूना यानी कि ये वो इतनी इम्पोर्टेंट बात थी कि खुदावंद यीशु मसीह को भी उसे कोट करना पड़ा। और वो इम्पोर्टेंट क्यों है, क्या वजह थी? वजह ये थी कि यीशु मसीह जब खिदमत के लिए आया, अब यूना नबी का निशान क्या है, जरा गौर से सुने आप। यीशु मसीह जब खिदमत के लिए आया तो उसने कहा कि वो इजराइल की खोई हुई भेड़ों के सिवा और किसी के पास नहीं भेजा गया। जो उसके पास खिदमत है वो बनी इस्राएल के लिए है। मुझसे ये इंग्लैंड के अंदर ये सवाल भी हुआ, किसी गैर मसीही ने मुझसे ये बात की, उसने कहा कि यीशु मसीह आपके लिए नहीं आया। यीशु मसीह इजराइल की खोई हुई भेड़ों के अलावा किसी के पास नहीं भेजा गया। ਤੁਸੀਂ ਐਵੇਂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਪਏ ਹੋ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਆਇਆ ही नहीं है, क्योंकि ये तो यीशु मसीह के अपने मुंह के अल्फाज हैं। तो यीशु मसीह ने यहाँ पर जो बात की है उसके अंदर एक भेद है, और वो भेद ये है कि जो खिदमत यूना नबी के पास थी वो भी बनी इस्राइल के लिए थी, क्योंकि जितने भी नबी आए पुराने अहदनामा के अंदर वो सब बनी इस्राइल के पास आए। और जब उसको खुदावंद की आवाज आती थी कि नैनवा की तरफ जा, तो नैनवा तो बुत परस्त लोग थे, वो तो बनी इस्राइल नहीं थे। तो वो क्या करता था, वो उस आवाज से भागता था, क्योंकि वो जानता था मेरे पास जो खिदमत है ये सिर्फ बनी इस्राइल के लिए है। और वो उस आवाज से आगे आगे भागता था। वो तरसीस की तरफ भागा, इधर उधर भागा, लेकिन फिर क्या हुआ, उसको मछली के पेट में जाना पड़ा। और फिर लिखा उसने पाताल से दुहाई दी, मर गया उठे हो, पाताल से उसने दुहाई दी, और फिर खुदावंद ने उसको रिवाइव किया। और मछली ने उसको 3 दिन, कोई इंसान मछली के पेट में जिंदा नहीं रह सकता, मर गया, लेकिन खुदावंद ने फिर उसको जिंदा किया और वो बाहर गया और उसने गैर कौम में जाकर मुनादी की। यही बात यीशु मसीह की मिनिस्ट्री के साथ भी है, इसका ताल्लुक है उसके साथ, इसलिए कि खुदावंद यीशु मसीह की खिदमत के 2 हिस्से हैं। सलीब तक वो बनी इस्राइल के लिए है, और जब कब्र में 3 दिन और 3 रात रहने के बाद वो बाहर निकला, तो फिर उसने ये नहीं कहा कि मैं इस्राइल की खोई हुई भेड़ों के सिवा किसी के पास नहीं भेजा गया, बल्कि उसने कहा सारी कौमों के पास जाओ, तमाम दुनिया में जाओ, सारी खलकत में इंजील की मुनादी करो। फिर उसने सारी कौमों का दरवाजा खोल दिया। फिर इज़राइल का खुदा किसी एक कौम का खुदा नहीं, सारी दुनिया का खुदा बन गया, सारी कौमों का खुदा बन गया। और उसने ये निशान उस वक्त बताया, उसने कहा ये यूना नबी का निशान, इसके अलावा तुम्हें और कोई निशान नहीं दिया जाएगा। भाई विकी, गॉड ब्लेस यू, क्या हाल आपका? ठीक है, थैंक यू। खुदावंद का शुक्र है कि खुदावंद ने अपने मंसूरों को खड़ा किया है। भाई सुलेमान के लिए हम शुक्रगुजार हैं। यहाँ पर जितने भी लीडर्स हैं
آپ سب کے لیے میں خدا ان کا شکر گزار ہوں، خصوصاً بھائی کامران، بڑا بزی شیڈیول ہوتا ہے پر انہوں نے پرومس کیا اور یہ آئے، خدا ان کو برکت دے۔ آج ایک حوالے سے ہم شروع کریں گے کہ بھائی عدنان آپ کے پاس مائک ہے، ان کو مائک دے دیں تاکہ یہ حوالے پڑھتے جائیں تو ہم بھائی انور جی سر 1 گھنٹہ ہے میرے پاس سر 1 گھنٹہ بول لے اچھا ٹھیک ہے، تھینک یو۔ ہم شروع کریں گے متی کی انجیل اس کا 16واں باب، خداوند یسوع مسیح کے عظیم زندہ اور جلالی نام میں آپ سب کو سلام۔ یہاں پر جتنے بھی بھائی بیٹھے ہیں، اگر کسی کو بال پین کی ضرورت ہے یا پیپر کی ضرورت ہے تو وہ اپنا ہاتھ بلند کریں، ان تک جو ہے بال پین بھی پہنچ جائے گا اور پیپر بھی پہنچ جائے گا تاکہ وہ حوالے بھی نوٹ کر سکیں۔ شکریہ۔ فون جی جی بھائی دان یہ حوالہ آپ نے نوٹ کر لیے ہیں؟ جی جی متی کی انجیل اس کا 16واں باب، اس کی 13ویں آیت سے 19ویں آیت، 6 آیتیں ہم دیکھیں گے۔ جی جی کریں۔ جب یسوع کیسریا فلپی کے علاقہ میں آیا تو اس نے اپنے شاگردوں سے یہ پوچھا کہ لوگ ابن آدم کو کیا کہتے ہیں؟ انہوں نے کہا بعض یوحنا بپتسمہ دینے والا کہتے ہیں، بعض ایلیا، بعض یرمیہ یا نبیوں میں سے کوئی۔ اس نے ان سے کہا مگر تم مجھے کیا کہتے ہیں؟ ایک منٹ ہے ذرا ڈسٹربنس ہو رہی ہے، سارے بیٹھ جائیں تاکہ پھر ہم توجہ کے ساتھ یہ اس سارے سیشن کو شروع کر سکیں۔ تھینک یو۔ اور ایک اور بات ہے کہ اپنے موبائل فونز جو ہیں وہ سائلنٹ کر لیں، اگر کوئی امپورٹنٹ کال لینی ہے تو سائلنٹ کر لیں ورنہ بند کر دیں۔ اور اگر کسی نے کال سننی ہے تو وہ یہاں سے باہر اوپر جو ہے چلا جائے تاکہ ڈسٹربنس نہ پیدا ہو۔ جی جی دوبارہ سے شروع کریں۔ متی کی انجیل، مقدس متی رسول کی انجیل اس کا 16واں باب 13ویں آیت سے۔ جب یسوع کیسریا فلپی کے علاقہ میں آیا تو اس نے اپنے شاگردوں سے یہ پوچھا کہ لوگ ابن آدم کو کیا کہتے ہیں؟ انہوں نے کہا بعض یوحنا بپتسمہ دینے والا کہتے ہیں، بعض ایلیا، بعض یرمیہ یا نبیوں میں سے کوئی۔ اس نے ان سے کہا مگر تم مجھے کیا کہتے ہو؟ شمعون پطرس نے جواب میں کہا تو زندہ خدا کا بیٹا مسیح ہے۔ یسوع نے جواب میں اس سے کہا مبارک ہے تو شمعون بر-یونا، کیونکہ یہ بات گوشت اور خون نے نہیں بلکہ میرے باپ نے جو آسمان پر ہے تجھ پر ظاہر کی ہے۔ اور میں بھی تجھ سے کہتا ہوں کہ تو پطرس ہے اور میں اس پتھر پر اپنی کلیسیا بناؤں گا اور عالم روا کے دروازے اس پر غالب نہ آئیں گے۔ میں آسمان کی بادشاہی کی کنجیاں تجھے دوں گا اور جو کچھ تو زمین پر باندھے گا وہ آسمان پر بندھے گا اور جو کچھ تو زمین پر کھولے گا وہ آسمان پر کھلے گا۔ آمین۔ آمین۔ ایک اور حوالہ ہے یسایہ 28واں باب اور اس کی 8ویں آیت۔ ان دو حوالوں پر ہم بات کریں گے آج۔ باب اور اس کی 8ویں آیت۔ کیونکہ سب دسترخوان قحط اور گندگی سے بھرے ہیں، کوئی جگہ باقی نہیں۔ آمین۔ تھینک یو بھائی عدنان۔ خداوند یسوع مسیح کی پہلی آمد پر یہودیوں کے 6 فرقے تھے۔ ان میں سے 3-4 جو ہیں وہ اکثر خداوند یسوع مسیح کو آزمانے کے لیے آتے تھے۔ ایک تھا فقیہ، یہ شریعت عالم لوگ تھے۔
ایک تھا فریسی، یہ کٹر یہودی تھے اور یہ رسم و رواج کے ماہر لوگ تھے، اور پھر ایک تھا صدوقی۔ یہ تین فرقے اکثر ہمیں نظر آتے ہیں یسوع مسیح کو آزماتے ہیں۔ جب یہ اس وقت یسوع مسیح کے پہلی آمد پر 6 فرقے یہودیوں کے تھے۔ اس وقت کتنے فرقے ہیں کسی کو معلوم ہے؟ مسیحیت کے اندر کتنے فرقے ہیں کسی کو معلوم ہے؟ ہاں مشنا 350 سے کسی نہیں سروے کے مطابق ورلڈ کاؤنسل آف چرچز کے مطابق تقریباً 350 فرقے ورلڈ کاؤنسل آف چرچز کے ممبر ہیں جو ریکگنائزڈ چرچز ہیں۔ 350 فرقے اس وقت مسیحیت کے اندر پائے جاتے ہیں، تقریباً 1-2 کم ہو سکتے ہیں یا زیادہ ہو سکتے ہیں، اور ان سب نے اپنا جو ہیڈ ہے وہ پوپ صاحب کو بنایا ہوا ہے، اس کے جو لیڈر ہیں وہ پوپ صاحب ہیں۔ اس وقت جب یسوع مسیح آئے تو کلیسیا تو موجود تھی، پرانے عہد کی کلیسیا وہ تو موجود ہے، ان کے پاس عالم ہیں، شریعت کے عالم ہیں، استاد ہیں، ان کے پاس مجلس علماء کی مجلس ہے، اس کو سینہڈرن کہتے ہیں، جس کا ایک رکن تھا نیکودیمس بھی، جو یسوع کو ملنے کے لیے آتا تھا رات کے وقت، وہ اس مجلس کا جو عالموں کی مجلس تھی اس کا وہ ممبر تھا۔ اور اس وقت یہ جو فرقے تھے یہ کلیسیاں موجود تھی، ہیکل موجود تھی، سب روایتیں بنا رہے تھے، سب کچھ کر رہے تھے، بڑا اچھا نظام تھا، کوائر تھی، پرستش ہو رہی تھی، سب کچھ ہو رہا تھا، لیکن اس کے باوجود یسوع نے آ کر کہا کہ میں اپنی کلیسیا بناؤں گا۔ کلیسیا میں موجود ہے، کلیسیا تو وہاں پر ہے، چوگے بھی پہنے ہوئے ہیں، گل جی بڑھیا بڑھیا سلیباں بھی پائیاں نے، سب کچھ انہوں کا اچھا نظام ہے، ان کے پاس ہیکل بھی موجود ہے، عیدیں بھی منا رہے ہیں، سبت بھی منا رہے ہیں، سب کچھ ساری روایات بھی بنا رہے ہیں، نظام بڑا اچھا چل رہا ہے، لیکن اس نظام کے اندر یسوع مسیح فٹ نہیں ہو رہے، اور یسوع مسیح کو یہ کہنا پڑا کہ میں اپنی کلیسیا بناؤں گا۔ کلیسیا ہونے کے باوجود، سارا نظام ہونے کے باوجود، عیدیں منانے کے باوجود، بڑا خوبصورت نظام ہے، آپ بھی چرچز کے اندر جائیں، آپ بڑا خوبصورت نظام ہے، کوئی کہتا ہے کہ میں کیتھولک ہوں، کوئی کہتا ہے میں اینگلیکن ہوں، کوئی کہتا ہے میں بیپٹسٹ ہوں، کوئی پینٹیکوسٹل ہے، کوئی ہر ایک نے اپنا اپنا طریقہ کار بنایا ہوا ہے، لیکن کیا تاریخ اپنے آپ کو دہرا تو نہیں رہی؟ یسوع مسیح کس کلیسیا کو لینے کے لیے آ رہا ہے؟ ہم کہاں پر کھڑے ہیں؟ ابھی ہم بھائی نے یہ بات کی کہ ہم آخری زمانہ کے آخری حصے میں آ پہنچے ہیں۔ یسوع مسیح کس کلیسیا کو لینے کے لیے آ رہا ہے؟ وہ اسی کلیسیا کو لینے کے لیے آ رہا ہے جس کلیسیا کے اندر پینتیکوست کے دن یسوع آ گیا، وہ اسی کلیسیا کو لینے کے لیے آ رہا ہے۔ کیا آپ سب چرچز کے لیڈر ہیں، آپ کس کلیسیا کی نمائندگی کر رہے ہیں؟ اسی کسی روایت سے نہیں پھنسے ہوئے؟ کیا ہم اس کلیسیا کا تسلسل ہے جو بائبل کے اندر ہمیں نظر آتی ہے؟ یسوع مسیح نہ تو کیتھولکس کو لینے آ رہا ہے، نہ اینگلیکنز کو لینے آ رہا ہے، نہ کسی اور، یہ 350 مشنوں میں سے خداوند کسی کو لینے نہیں آ رہا، وہ اپنی دلہن کو لینے آ رہا ہے،
ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਹੈ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕੈਥੋਲਿਕਾਂ ਦਾ ਤੰਬੂ ਲੱਗਾ है, एंग्लिकन ਦਾ, पेंटिकॉस्ट ਦਾ है, नहीं, वहां पर एक ही खैमा है और उस खैमे के अंदर उसकी दुल्हन है। वो अपनी दुल्हन को लेने आ रहा है, और उसकी दुल्हन कौन सी है? बात तो ये है कि हम अगर हमारा इस दुनिया के अंदर मकसद ये है कि जब यीशु आए तो हम उसके साथ बादलों पर उठाए जाए, और कोई बात नहीं है। अगर खुदावन ने हम सब जो लीडर्स हैं हमें भेड़ें दी हैं, हमें कलीसियाएं दी हैं, तो कलीसिया साडी नहीं हो, यीशु दी है। जो खादम ये कहता है मेरा चर्च, जो खादम ये कहता है मेरी कलीसिया, वो यीशु मसीह की फिर कलीसिया नहीं है। इसलिए पौलुस रसूल भी कहता है, कोई कहता है मैं कैफा का हूं, कोई कहता है मैं पतरस का हूं, कोई कहता है मैं अपुल्लोस का हूं। कहता है मसलूब कौन है? हमारे लिए मसलूब जो हुआ है कलीसिया उसकी है, किसी इंसान की नहीं है, किसी आदम की नहीं है, कलीसिया यीशु मसीह की है। और इसलिए जब यीशु ने देखा कि अपने अपने तौर तरीके, कोई किसी तरीके, मैं एक चंद साल पहले हम वहां पर मीटिंग कर रहे थे, तो गीत के ऊपर एक खादम उठा, उसने उठकर ठुमके लगाने शुरू कर दिए। मैं क्या हो गया, ये खादमाना रवैया है जड़ा चस्का तुसी गाणियां ते पूरा नहीं कर सकते, लोकी गीतां ते पूरे करेंगे, चस्का ही। हमें बड़ी संजीदगी के साथ खुदावन की हुजूरी में रहना है, और खादमों ने वो नमूना देना है कलीसिया को, हमने वो नमूना देना है। और वो नमूना क्या है? वही जो पेंतीकोस्त की कलीसिया था, कोई और नमूना नहीं है हमारे पास। हमारा हेडक्वार्टर ना तो वेटिकन में है, ना कैंटरबरी में है, ना अमेरिका में है, ना जर्मनी में है। हमारा हेडक्वार्टर आलमे बाला की यरूशलेम है, वो हमारा हेडक्वार्टर है। क्योंकि रसूल कहता है आलमे बाला की यरूशलेम वो ही तुम्हारी मदर चर्च। मैं एक फ्यूनरल पर गया, तो मुझे एक खादम कहने लगा, कहता जी साडा मदर चर्च है। मैं कहा वो की होता है? ये साढ़े जो ही अगो सारियां कलीसियां निकलियां ने। तो मैंने उसे कहा ये मदर चर्च जड़ा ना हुण बूढ़ा हो गया, ये मां कलीसिया जी बूढ़ी हो गई। जो सारा बूढ़ी हो गई थी तो वो फिर सोचती कि मैं हुण मौत दा फरजंद जाहिर नहीं कर सकती, वो फिर जाहिर नहीं सी, वो सोचती मैं नहीं हुण मौत दा फरजंद जाहिर, क्योंकि मैं हुण उस एज च नहीं हां कि मेरे वसीले नाल प्रॉमिस्ड सन जाहिर हो सके। मैं कहा तुसी भी बूढ़े हो गए हो, तुहानू खुदावंद जवान करे, तुहानू रिवाइव करे खुदावंद, ताकि तुहाडे विचों भी यीशु मसीह जाहिर होवे, ओ मौत दा फरजंद जड़ा बदला दे होने है। यीशु मसीह को जड़ी कलीसिया जाहिर नहीं कर रही, तेरा मतलब है यीशु मसीह और अंदर नहीं है। यहाँ पर यीशु मसीह को ये कहना पड़ा कि मैं अपनी कलीसिया बनाऊंगा, इसलिए कि दस्तरखान कैसे भरे हैं। यशाया 28:8 असी अपनी कलीसिया नूं की खुराक खुआ रहे हैं। रूहानी खुराक क्या है? क्या ये वो खुराक है जो इब्तदाई कलीसिया ने तकसीम की? यीशु मसीह की कलीसिया में, गौर से सुनिए, यीशु मसीह की कलीसिया में पहला बपतिस्मा और आखिरी बपतिस्मा ये एक जैसा होना चाहिए। यीशु मसीह की कलीसिया में पहला बपतिस्मा कैसे हुआ? कोई बता सकता है? खुदावंद यीशु मसीह के नाम में। और ये क्यों हुआ? अक्सर लोग ये कहते हैं जी रसूलों को वही करना चाहिए था जो यीशु ने कहा।
مجھے دبئی میں ایک بہن کہنے لگی کہ رسولوں نے بہت بڑی غلطی کی ہے، ان کو یہی کرنا چاہیے تھا جو یسوع نے کہا سب قوموں کو شاگرد بناؤ اور ان کو باپ اور بیٹے اور روح القدس کے نام دے دو۔ میں کہ جی رسولوں نے کیا کیا ہے؟ رسولوں نے خداوند یسوع مسیح کے نام پر دے کے تو انہوں نے تو غلطی کر دی ہے، وہ کہنے لگے۔ میں کہا سسٹر جی آپ ایسا کریں، آپ اپنی بائبل لکھیں جڑی تانوں والا کھاندی ہے، کیونکہ جو یسوع مسیح نے کہا کیا ہم پالوس اور پطرس سے بہتر سمجھتے ہیں؟ بات کیا ہے؟ اس کے اندر ایک بھید ہے، مسٹری ہے اس کے اندر، اور یہ مسٹری، یہ بھید ان پر روح القدس نے، جب وہ روح القدس سے بھر گئے تو یہ بھید روح القدس نے ان پر کھول دیا کہ باپ اور بیٹے اور روح القدس کا نام کیا ہے۔ انہوں نے اس نام سے پھر واپس میں دیا، اور اس لیے خداوند یسوع مسیح نے بھی یہاں پر کہا کہ میں آسمان کی بادشاہی کی کنجیاں تجھے دوں گا۔ وہاں پر کہا دوں گا، لیکن اس وقت پھر کیا ہوا؟ پینتیکوست کے دن وہ کنجی اس کے ہاتھ میں آ گئی، اور وہ کنجی کوئی اور نہیں بلکہ یسوع مسیح کے نام کی کنجی ہے۔ یسوع مسیح کے نام کا مکاشفہ ہے، اور اس نے وہ کنجی لگائی اور 3000 لوگوں کو لے کر آسمان کی بادشاہی میں۔ اور اسے کہا جو کچھ تو زمین پر باندھے گا وہ میں آسمان پر باندھوں گا۔ جی انہیں یسوع مسیح دے نام دے بپتس پہ انہوں بند چھڑے ہیں تے پھر کوئی نہیں جو انہوں کھول سکتا، کیونکہ خداوند کا ہی وعدہ ہے، اور جو کچھ تو زمین پر کھولے گا آسمان پر کھول دے گا۔ مجھے ایک دفعہ اتفاق ہوا، ایک بھائی تھے کیتھولک بھائی، تو وہ کہنے لگے کہ پطرس رسول جو ہے یہ ہمارا پہلا پوپ ہے۔ سنی ہے یہ آپ نے بات؟ کہتے ہیں میں کہ تسی تے اپنے پوپ دی باندھے نہیں، اسی منڈے جو کچھ اس نے پہلے واز میں کہا ہے، اور پہلے واز کے اندر یہ امپورٹنٹ بات ہے جو اس نے کی ہے، کیونکہ جو وہاں پر متی رسول بھی موجود ہے جس نے متی 28-19 میں یہ لکھا ہے، وہ بھی وہاں پر موجود ہے۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ اگر اس میں کوئی تضاد ہے تو وہاں پر متی رسول بھائی پطرس کو کہتا بھائی پطرس ایک منٹ ہے، جو آلے 10 دن ہوئے نے یسوع جدا ہونا ساڑھے تو، کیونکہ 40 دن ان کے ساتھ رہا اور 50ویں دن پینتیکوست ہے، اور وہ کہتا کہ 10 دن ہوئے نے تے بھائی جی تسی تے تعلیم نے بیچ تضاد پا دیا۔ یسوع کہہ کے گیا باپ بیٹے روح کے ناج تے تسی بپتسمہ دے رہے ہو یسوع مسیح کے ناج۔ تو وہاں پر متی رسول بھی خاموش ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ وہاں پر سب کو ایک ہی روح سے بلایا جا رہا ہے، ایک ہی روح کے تابع ہیں۔ جب آپ ایک ہی روح سے معمور ہوتے ہیں تو پھر کوئی تضاد نہیں ہوتا، کوئی مکاشفے کے اندر تضاد نہیں ہوتا۔ مجھے چند دن پہلے ایک بھائی کہنے لگا، پوچھنے لگا کہ جب ہم آسمان پر جائیں گے اسی اتھے جڑے ساڑھے عزیز چلے گئے نے اسی انہوں نے کیویں پہچانا گے؟ تو میں نے اسے کہا، میں نے کہا بیت فگے کے پہاڑ کا واقعہ آپ کو یاد ہے؟ کہتا ہاں جی۔ تو میں نے کہا وہاں پر مقدس ایلیا نے یا مقدس موسیٰ نے آ کر اپنا تعارف نہیں کرایا کہ جی میں ایلیا ہوں یا میں موسیٰ ہوں، بلکہ یسوع کے جلال میں مکاشفہ ہی اتنا ہے، ان کو معلوم ہے یہ ایلیا ہے، یہ موسیٰ ہے۔ ہم بھی جب یسوع کے جلال میں ہوں گے وہاں پر مکاشفہ ہی اتنا ہوگا، کسی کو انٹروڈیوس کرانے کی ضرورت نہیں، ہمیں بائی ریولیشن پتہ لگے گا یہ ابراہیم، اسحاق، یعقوب، نبی اور رسول، یہ سب ہمیں وہاں پر پتہ چلے گا۔ اور جیسے عیسائی نبی نے کہا کہ دسترخوان کیسے طرح ہے، کیا ہوتی ہے جو کھانا آپ کھاتے ہیں اور وہ کھانا جب ہضم نہیں ہوتا تو وہ باہر نکال دیا جاتا ہے اور اس کی اپنی ایک بدبو ہوتی ہے، بدبودار کھانا ہو جاتا ہے وہ، اور دسترخوان کے قابل نہیں رہتا۔
اس وقت روحانی میز ایسے کھانوں سے لبریز ہے، لیکن ان سب آوازوں کے اندر کوئی ایک آواز ماٹھی جی آواز یا کہہ لو یا ایک توری ایسی بھی بجن رہی ہے جڑی دس رہی ہے لوگوں کہ درست ہو جاؤ، خداوند کے کلام دے واپس آ جاؤ، بحالی کی گل کر رہی ہے، کیونکہ یہ خداوند کے وعدے کے مطابق ہے۔ آپ کو معلوم ہے ایک وعدہ ہے بائبل کے اندر، نکالے جی اعمال 3 باب اور اس کی 3 آیت، 3 باب 19ویں آیت سے 21ویں آیت۔ انیسویں آیت سے 21ویں آیت۔ اعمال 3 باب اور اس کی 19ویں آیت سے لے کر 21ویں آیت تک ہم تلاوت کریں گے۔ جی بردر تلاوت کریں۔ جی جی شروع۔ بس توبہ کرو اور رجوع لاؤ تاکہ تمہارے گناہ مٹائے جائیں اور اس طرح خداوند کے حضور سے تازگی کے دن آئیں، اور وہ اس مسیح کو جو تمہارے واسطے مقرر ہوا ہے یعنی یسوع کو بھیجے۔ ضرور ہے کہ وہ آسمان میں اس وقت تک رہے، ضرور ہے کہ وہ آسمان میں اس وقت تک رہے جب تک کہ وہ سب چیزیں بحال نہ کی جائیں، جب تک کہ وہ سب چیزیں بحال نہ کی جائیں جن کا ذکر خدا نے اپنے پاک نبیوں کی زبانی کیا ہے، جن کا ذکر خدا نے اپنے پاک نبیوں کی زبانی کیا ہے، کیونکہ خداوند یسوع مسیح کچھ بھی اپنے کلام سے باہر نہیں کرتا، وہ اپنے کلام کے اندر رہتا ہے، اس کو پورا کرنے کا پابند ہے۔ تو اگر اس نے بحالی کا وعدہ کیا ہے، اس نے یہ کہا ہے کہ آسمان پر وہ اس وقت تک رہے گا جب تک کہ سب چیزیں بحال نہ، کسی کو نہ ہے کہ میں نے تو گل دسی نہیں گئی، مجھے تو پتہ ہی نہیں چلا۔ اب چرچز کے اندر عشاء بانی جو ہے وہ کیسے ہوتی ہے؟ کوئی صبح کو دے رہا ہے، کوئی دوپہر کو دے رہا ہے، کوئی کسی ٹائم دے رہا ہے۔ اگر صبح دی جاتی ہے تو پھر وہ عشاء بانی نہیں، وہ ناشتہ بانی ہے۔ عشاء کیا ہوتا ہے؟ شام کا کھانا، تو وہ پھر ناشتہ بانی ہے۔ اگر دوپہر کو دی جاتی ہے تو پھر وہ بریک فاسٹ، وہ لنچ ہے، وہ لنچ ہے۔ تو اگر شام کو دی، کیونکہ یسوع مسیح نے بھی اناجیل کے اندر جتنی ریفرنس ہمیں ملتے ہیں شام کا کھانا کھاتے ہیں، شام کا کھانا۔ اور شام کا کیوں ہے؟ کیونکہ پرانے عہد نامے کی عید فصح جو ہے اس کو خداوند یسوع مسیح نے عشاء بانی میں کلیسیا کے لیے، عشاء بانی کے لیے مقرر کیا ہے۔ اس لیے برہ جو تھا وہ شام کے وقت ذبح ہوا، اس کا لہو لگایا گیا اور اسی رات ہی ان کو وہاں سے نجات مل گئی۔ اسی رات جب برے کا لہو لگا لیا جاتا ہے تو پھر دنیا کا کوئی فرعون آپ کی آزادی میں رکاوٹ نہیں بن سکتا، پھر آپ آزاد ہیں، اور گناہ اور ابلیس کا جوا پھر ٹوٹ جاتا ہے، پھر آپ آزاد ہیں۔ اس لیے وہی شاعر بانی جو بائبل کے اندر ہوئی، پہلی شاعر بانی اور آخری شاعر بانی، یہ ایک جیسی ہونی چاہیے کلیسیا کے اندر۔ اور یسوع مسیح نے بھی یہ کہا کہ میری یادگاری میں یہی کیا کرو، ایسے ہی کیا کرو۔ اسی اپنے اپنے طریقے بنا لینے، ہر کلیسیا نے اپنے اپنے طریقے بنا لینے۔ اور سنڈے کو ایک چرچ میں میسیج دے رہا تھا، وہاں پر یہ بات ہو رہی تھی، چھوٹیاں چھوٹیاں پیالیاں سب نے رکھ لی۔ بائبل میں کیا لکھا ہے؟ اس نے پیالہ لیا، پیالہ لیا، اس نے پیالیاں نہیں لیتیاں، انہوں نے پیالہ لیا، کیونکہ جب ہم کلیسیا کے اندر ایک پیالے میں سے پیتے ہیں تو یہ کلیسیا کے ایک ہونے کا نشان ہے، ایک ہونے کا نشان ہے۔ یہ اپنی اپنی پیالی ہے، اپنا اپنے طریقے کار ہے، وہ ایک ہونے کا نشان ہے۔ اس لیے پہلا بپتسمہ اور آخری بپتسمہ ایک جیسا، پہلی شاعر بانی اور آخری شاعر بانی ایک جیسی۔ ہمیں خداوند انہی بنیادوں کی طرف واپس لے کر آیا ہے جو بنیادیں نبیوں اور رسولوں نے اٹھائی ہیں، کیونکہ کلیسیا کی نیو نبیوں اور رسولوں کی تعلیم پر رکھی گئی ہے، جس کے کونے کے سرے کا پتھر خود
खुदा यीशु मसीह। ये एक इमारत है, एक पिरामिड है, उसका स्ट्रक्चर है और चीफ कॉर्नर स्टोन खुदा यीशु मसीह है। बुनियाद का पत्थर भी वो है, क्योंकि इस बुनियाद पर उसने कहा कि मैं अपनी कलीसिया को उठाऊंगा। इस मुकाशवा पर जब उससे पूछा गया, साहब किसी से पूछा कि हाँ जी मैं कौन हूँ, कोई कहता है यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला, कोई कहता है एलिया, कोई नबियों में से कोई कहते दूजे कहते नहीं, ये तो सेमिनरियां कहती हैं, ये तो बाइबल कॉलेजेस कहते हैं, ये तो थियोलॉजियंस कहते हैं, ये तो आलम कहते हैं। तो आडे कोल की मुकाशवा है। आज जरा अपने अपने मुकाशवे पर गौर करें। थियोलॉजी को एक तरफ रख दें, डॉक्टर ऑफ डिविनिटी की तालीम को एक तरफ रख दें, प्रोफेसरों की तालीम को एक तरफ रख दे, क्योंकि खुदावंद आज आपसे पर्सनली बात करना चाहता है। आपके पास यीशु मसीह का क्या मुकाशवा है? कुछ उसे रबी कहते हैं, कुछ उस्ताद कहते हैं, कोई उसे नबी कहते हैं, कोई कुछ कहते हैं, लेकिन आप क्या कहते हैं? खुदावंद यीशु मसीह बाइबल के खुदा का नाम है। यीशु मसीह के नाम में हर एक फैसला होता है। यीशु मसीह के नाम में बदरू के मुकाराजात होते हैं। यीशु मसीह के नाम में सब कुछ होता है। खुदा ने इंसान से यीशु मसीह में होकर मेल मिलाप किया है। पहला कुरिन्थियों 5वां बाब 19वीं आयत में लिखा है, खुदा ने मसीह में होकर दुनिया से मेल मिलाप कर लिया। God was in Christ reconciling with the world। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है जो रास्ता खुदा ने इंसान से मेल मिलाप के लिए चुना है, इंसान को भी उसी रास्ते से खुदा के पास जाना है। इसलिए यीशु मसीह ने कहा, राह, हक और जिंदगी मैं हूं, कोई मेरे वसीले के बगैर बाप के पास नहीं जाता। उसकी वजह यह है कि जड़ा रास्ता पिंडियों इत्थे आंदा है, वही रास्ता लाहौरों भी पिंडी जाता है। ये नहीं है कि तुसी अपनी अपनी राह बना के पिंडी पहुंच जाओ, फिर तुसी किते होर ही पहुंचे हो। हम अपनी अपनी राहें बनाकर खुदा के पास नहीं जा सकते। हमें उसी राह पर जाना है जिस राह पर खुदा ने इंसान से मेल मिलाप किया है। हमें भी उसी रास्ते से खुदा से मेल मिलाप करना है। कोई और रास्ता नहीं है, कोई और तरीकेकार नहीं है। और दो ऐसे दिन हैं बाइबल के अंदर। अब थोड़ा सा मैं एंड टाइम्स पर बात करना चाहता हूँ। ये डस्टर है, ये पढ़ा सही है। बाइबल के अंदर दो ऐसे दिन हैं जो नहायत इंपॉर्टेंट हैं। नजात का दिन क्या है? ਅਸੀਂ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮੈਂ ਹੀ ਬੋਲਦਾ ਜਾਵਾਂ, ਹੱਥਦਾ ਸਾਦਾ ਰਵਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਬੈਠੇ ਰਹੋ, ਮੈਂ ਪੁੱਛਾਂਗਾ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ। यस है जी। खातम है सारों के पास मुकाशवा है, गाले की है, ਅਸੀਂ सब खिदमत करते हैं। निजात का दिन कौन सा है जी? किसी को नहीं पता निजात का दिन क्या है? हाँ जी, निजात का दिन वही है जिस दिन हम यीशु मसीह को अपना शख्सी निजात जिंदा मान लेते हैं। जिस दिन हम यीशु मसीह को शख्सी निजात देना मान लेते हैं। थैंक यू सिस्टर जी। बाइबल के अंदर आया है कि निजात के दिन उसने हमारी मदद की। निजात का दिन पहली आमद से लेकर दूसरी आमद तक ये निजात का दिन है। इस दिन के अंदर जो भी खुदावंद को कबूल करता है, खुदावंद उसको अपने गले की भेंट बना लेता है। उसकी निजात का बंदोबस्त हो जाता है। जो उसके फिदिये को कबूल करता है। तो ये पहली आमद से शुरू हुआ। एक और दिन है, वो है आखिरी दिन। आखिरी दिन कौन सा है?
عدالت کا دن، روز عدالت۔ اچھا اور کوئی جی؟ نبوتوں کی تکمیل کا دن، نبوتوں کی تکمیل کا دن۔ اور جی؟ خداوند کا دن، خداوند کا دن۔ خداوند کے دن سے مراد اس کی آمد کا دن ہے، نہیں؟ اور یہ آمد کا دن ہے، نہیں؟ سبت کا دن یعنی کہ ہفتہ، ہفتے کا۔ کچھ نہ کچھ اسی سب کچھ نہ کچھ لے کے جائیے۔ ہاں جی بھائی جب آخری دن اور کوئی نکالے میرے ساتھ اعمال کی کتاب 2 باب اور 17۔ اونچی آواز سے بلند آواز سے اعمال 2 باب 16ویں آیت سے شروع کریں۔ 16ویں آیت سے کون سی آیت ہے؟ 16ویں اور 17ویں۔ بلکہ یہ وہ بات ہے جو یوئیل نبی کی معرفت کی کہی گئی ہے کہ خدا فرماتا ہے کہ آخری دنوں میں ایسا ہوگا کہ میں اپنے روح میں سے ہر بشر پر ڈالوں گا، اور تمہارے بیٹے اور تمہاری بیٹیاں نبوت کریں گی، اور تمہارے جوان رویا اور تمہارے بوڑھے خواب دیکھیں گے۔ بلکہ میں اپنے بندوں اور بندیوں پر بھی ان دنوں میں اپنے روح میں سے ڈالوں گا اور وہ نبوت کریں گی۔ سو جو آخری دن ہے یہ کلیسیا کے آغاز سے آخری دنوں کا بھی آغاز ہو گیا۔ آمین۔ یعنی کہ جب نجات کا کام مکمل ہو گیا، جب گولگتھا کی پہاڑی پر خدا نے اپنی لازوال محبت کا اظہار کر دیا، جب انسان کے سب سے بڑے دشمن موت اور ابلیس پر خداوند یسوع مسیح نے فتح پا لی، جب وہ مردوں میں سے جی اٹھا، تو پھر آخری دنوں کا آغاز ہو گیا۔ کلیسیا کا آغاز ہوتے ہی پہلے سرمن کے اندر، پہلے واز کے اندر پطرس رسول نے آخری دنوں کا ذکر کیا۔ اس نے وہ بات جو یوئیل نبی نے جو نبوت کی تھی، جیسے بھائی کامران نے کہا نبوتوں کی تکمیل کا دن، تو جو نبوت یوئیل نبی کی معرفت ہوئی تھی، پطرس رسول نے اس کو حقیقت کے ساتھ جوڑ دیا۔ اس نے کہا کہ یہ وہ بات ہے جو آخری دنوں کی بات ہے، کیونکہ اب آخری دنوں کا آغاز ہو گیا ہے۔ آخری دنوں کا آغاز کلیسیا کے آغاز کے ساتھ ہی شروع ہو گیا، اور پطرس رسول کو یہ کہنا پڑا۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ ایک اور بات میں آپ کو بتاتا ہوں۔ خداوند یسوع مسیح ہمیں نہ صرف روح جان بلکہ بدن میں بھی بحال کرنا چاہتا ہے۔ وہ آدم جو گرا تھا وہ بدن کے اندر گرا تھا، جب تک روحانی آدم تھا وہ نہیں گرا، اور جب وہ بدن میں آیا تو پھر اس کی دلہن بھی تب ہی ظاہر ہوئی۔ اس لیے خداوند یسوع مسیح کو بھی بدن میں آنا پڑا تاکہ اس کی دلہن بھی ظاہر ہو سکے۔ وہ پچھلا آدم ہے، وہ پچھلا آدم ہے، اور وہ آدم جو مٹی میں سے لیا گیا تھا، وہ جب گناہ کی حالت میں گرا تو لکھا ہے تو خاک میں ہے اور خاک میں وہ مٹی سے چلا گیا۔
لیکن جب یسوع مسیح نے چلا کر جان دی اور اس نے کہا تمام ہوا، تے مٹی وچوں کی ہویا؟ بندے نکل آئے باہر، بندے نکل آئے۔ وہ بندے جو مٹی کے اندر، جو قبروں کے اندر تھے، ایک زلزلہ آیا، قبریں کھل گئیں، اور لکھا ہے بہت سے مقدسین جی اٹھے۔ وہ ترتیب جو گناہ کے باعث بگڑ چکی تھی، خدا نے ایسا ممکن کیا کہ اپنے اکلوتے بیٹے کو بھیجا، اس نے آ کر اس ترتیب کو درست کر دیا، تے پھر مٹی جو بندے نکلنے شروع ہو گئے، جڑے جویں باغ عدن چ مٹی نال بندہ بنیا سی، مٹی جو بندے نکلنے شروع ہو گئے، لیکن ان کے پاس مٹی والا بدن نہیں تھا، بلکہ ان کے پاس ویسا ہی بدن تھا جیسا یسوع مسیح کو جی اٹھنے کے بعد ملا، کیونکہ وہ ہر بات میں ابل ہے، وہ اکلوتا ہے، وہ اکلوتا ہے، اور وہ ہر چیز کا آغاز ہے۔ ایک نئی مخلوق تیار ہو گئی، اس لیے رسول کہتا ہے کہ جو مسیح میں ہے وہ نئی مخلوق، پرانی مخلوق، جو پرانی کلیسیا نے کہا اپنی کلیسیا بنانا، پرانی مخلوق ایک نئی مخلوق یسوع مسیح نے آ کے بنا دیتی، اور اس مخلوق کے اوپر پھر سزا کا حکم نہیں، جو مسیح میں ہے اس پر سزا کا حکم نہیں۔ وہ سزا کو گدنی پئی سی کیونکہ اس نے گناہ کیا، اور خدا نے کہا تھا کہ جس روز تو نے اس درخت میں سے کھایا تو مارا۔ وہ آدم جو مر چکا تھا، مٹی میں مٹی ہو چکا تھا، یسوع مسیح نے آ کر پھر اس کو قبر میں سے اٹھا دیا، پھر وہ کھڑا ہو گیا، اور پھر یسوع مسیح تمام مقدسین کو لے کر آسمان پر چلا گیا۔ اب یہ واقعہ پھر ریپیٹ ہونے کو ہے۔ یہ آخری دن بائبل کے اندر کچھ خاص دن ہیں۔ آپ کو معلوم ہے جب بنی اسرائیل ملک مصر کی غلامی سے نکلے، ان کو کہا یہ دن تمہارے لیے ایک خاص دن ہے، اس کو ایسے ہی منانا، نسل در نسل منانا، اور ہمارے لیے بھی کچھ خاص دن ہے۔ اور وہ خاص دن کیا ہے؟ ایک تو بہن نے بتایا کہ جس دن ہم توبہ کرتے ہیں، جس دن ہم نجات حاصل کرتے ہیں، لکھ لو اپنی بائبل سے، وہ دن آپ کی زندگی کا خاص دن ہے، کیونکہ آپ خداوند کے بیٹے اور بیٹیاں بن جاتے ہیں۔ کیونکہ خدا کیا کرتا ہے؟ وہ انسانوں کی اولاد کو لیتا ہے اور پھر ان کو اپنے بیٹے اور بیٹیاں بنا لیتا ہے۔ تبدیلی یہ ہے کہ وہ تبدیلی جو اندر ہو جاتی ہے، کیونکہ یہ حزقیل میں لکھا ہے کہ میں تم کو ایک نیا دل دوں گا، ہمارے باطن میں ایک نیا روح ڈالوں گا۔ اندر بیٹا جب وہ چینج ہوتا ہے تو وہ کسی کو نظر نہیں آتا، پوشیدگی جو ہوتا ہے وہ خداوند ہی کرتا ہے۔ اس سے پہلے کہ ہمارے بدن تبدیل ہو، پہلے ہمارے دل اور اندرونی حالت تبدیل ہونی چاہیے، کیونکہ انہی کے بدن تبدیل ہوں گے جن کے دل بھی بدل چکے ہیں، جن کی اندرونی حالت بھی تبدیل شدہ ہے۔ جب یسوع مسیح آئے گا تو پھر دل تبدیل نہیں ہوں گے، پھر صرف بدن ہی تبدیل ہوں گے۔ ایسے بدن ملیں گے جیسے یسوع مسیح کو جی اٹھنے کے بعد ملا تھا، ویسے ہی بدن ملیں گے۔ سو یہ خاص دن بنی اسرائیل کے تاریخ کے اندر آیا، جب ان کو ملک مصر کی غلامی سے خداوند نے نکالا۔ اور اس کے بعد ایک خاص دن آیا، پینتیکوس کے دن، جب کلیسیا کے اندر وہ خدا جو پردے کے پیچھے سے، پاک ترین پردے کے پیچھے سے بات کرتا، اس پردے کے اوپر دو کروبی تھے جن کو کڑھائی کے ساتھ ایسے سیا گیا تھا، سلائی کے ساتھ، یعنی کہ اس پردے کے ساتھ وہ ایک بدن ہوتے، اور وہ کروبی، وہ فرشتے، وہ باغ عدن والے جو دو کروبی تھے جو حیات کے درخت کی رکھوالی کرتے تھے، ان کو ظاہر کرتے ہیں، کیونکہ اس پاک ترین مقام کے اندر کوئی ناراض شخص، کوئی بدکار شخص نہیں جا سکتا تھا، بلکہ سال میں ایک مرتبہ سردار کاہن جاتا تھا، اور وہ پوری طہارت کا بندوبست کر کے جاتا تھا، تو ہلتا رہتا تھا، گھنٹیاں بجتی رہتی تھی، اس کے لباس کے ساتھ لگی ہوتی تھی۔ اگر وہ گھنٹیاں بجنی بند ہو جاتی تھی تو اس کا مطلب تھا کہ اندر وہ مر گیا ہے۔
اس نے کوئی ایسی بدکاری کی حالت میں وہ چلا گیا ہے، وہ مر چکا ہے، تو اس کو رسی سے کھینچ کرتے تھے۔ اور جب یسوع مسیح نے صلیب پر جان دی تو لکھا ہے کہ مقدس کا پردہ اوپر سے نیچے تک کسی انسان نے نہیں پڑھا، بلکہ اوپر سے خدا نے خود پڑھا۔ وہ خدا جو اس پردے کے پیچھے سے انسان سے بات کرتا تھا، وہ خدا اس پردے کو پھاڑ کر ان خوبیوں کو بھی ساتھ اور وہ اس انسانی پردے کے پیچھے آ گیا، وہ انسانوں کے درمیان آ گیا، وہ اپنی کلیسیا کے اندر آ گیا، وہ پہلے کو اس کی کلیسیا کے اندر آ گیا۔ اب کیا ہونے والا ہے؟ اب جو نئے عہد کی ہیکل ہے، نئے عہد کی ہیکل وہ کون ہے؟ وہ ہم ہیں۔ کیا تم نہیں جانتے کہ تم خدا کا مقدس ہو اور وہ تم میں بسا ہوا ہے؟ ہم ہیں نئے عہد کی ہیکل۔ سو نئے عہد کی ہیکل اب نئے یروشلم میں جانے کو ہے، اس لیے پرانے عہد کی ہیکل جو ہے وہ اب بننے والی ہے، اب ان قریب وہ بننے والی ہے۔ آپ ان قریب یہ اعلان سنیں گے، اگر آپ اس کو ریسرچ کرنا چاہیں تو یہ تنظیمیں متحرک ہو چکی ہیں جو نئے عہد کی ہیکل کو تعمیر کرنا چاہتی ہیں، اور ان قریب نئے عہد کی ہیکل جو ہے وہ تعمیر ہوگی۔ لیکن اس سے پہلے جو پرانے عہد کی ہیکل تعمیر، لیکن اس سے پہلے خداوند نئے عہد کی ہیکل کو آسمان پر نئے یروشلم میں بھیجے گا۔ اب ہم بالکل اس اخیر زمانہ کے اخیر میں پہنچ چکے ہیں، اور جیسے کہ نبوتوں کی تکمیل کے دن میں سے ہم گزر رہے ہیں، کیونکہ خداوند کچھ نہیں کرتا جب تک کہ وہ پہلے اس چیز کا اعلان نہ کرے۔ یہ اس کا طریقہ کار ہے، وہ پہلے اعلان کرتا ہے، پہلے لوگوں کو تنبیہ کرتا ہے، انتباہ کرتا ہے، ان کو اناؤنس کرتا ہے، ڈکلیئر کرتا ہے، لوگوں کو بتاتا ہے، وارننگ دیتا ہے، پھر وہ اپنا کام کرتا ہے۔ تو اس زمانے میں بھی اس نے اعلان کیا ہے اور اس نے ہمیں تنبیہ کی ہے۔ خدا کے عظیم خادم اس زمانے میں آئے اور انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے آ کر کوئی اپنی تعلیم نہیں، مہربانی سے اس سے ٹھوکر نہ کھائے۔ ایک شخص آیا امریکہ کے اندر، اس کا نام تھا ولیم برینہم۔ اس نے آ کر کوئی اپنی تعلیم نہیں دی، بلکہ اس نے آ کر جو رسولوں کی تعلیم تھی اس کو واپس چراغ دان پر رکھ دیا۔ یہ اس نے کیا۔ اس کے بعد ایک اور شخص آیا جرمنی سے، اس کا نام تھا ایوالڈ فرینک۔ اس نے ہر ایک چیز کو اس کے درست مقام پر رکھ کر پیش کر دیا۔ آج ہمارے پاس وہ پیچھے جو چند کتابیں پڑھیں، ضرور ان کو آپ پڑھیں۔ مننا سی بائبل ہوئی ہے، یہ نہیں ہے کہ ہم کسی انسان کی منادی کر رہے ہیں، بلکہ خداوند نے اپنے وعدے کو جو اس نے کلام کے اندر کیا ہے اس کو پورا کیا ہے، اور جو بائبل کے اندر لکھا ہے اس کو ایز اٹ از ہی ہم نے ماننا ہے۔ جیسے کہ مکاشفہ کی کتاب میں لکھا ہے کہ اس نبوت کی کتاب کا پڑھنے والا، سننے والا اور جو کچھ اس میں لکھا ہے، جڑی گالے وچ لکھی نہیں ہونی جیسی بات نہیں، جو کچھ اس میں لکھا ہے وہ مبارک ہے جو اس پر عمل کرتا ہے۔ سو اس کے علاوہ کوئی بھی چیز ہمیں ایکسیپٹیبل نہیں ہے۔ ہم نے ہر ایک چیز کو ہمارے پاس، جس طرح سنیارے کے کول ایک وٹی ہوتی ہے تو رگڑ کے سونے کو چیک کرتا ہے کہ اصلی یہ کھرا ہے کہ نہیں ہے، اسی طرح ہمارے پاس یہ جو بائبل ہے یہ کسوٹی ہے۔ کوئی بھی خادم بات کرتا ہے اس کو چیک کریں کیا یہ کلام کے ساتھ میل کھا رہی ہے یا نہیں، کہ کلام تو بڑے ہے خادم، ہر ایک بات کو ہم نے اس کے ساتھ ملانا ہے، میچ کرنا ہے۔ سو میرے عزیزو، اب ہم اس وقت میں آ پہنچے ہیں جب ساری دنیا پرابلمز میں پھنسی ہوئی ہے۔ یہ جو مہنگائی ہے یہ اب کم نہیں ہوگی، یہ جو موسمی شدت ہے یہ بھی کم نہیں ہوگی، یہ جو زلزلے ہیں یہ بھی کم نہیں ہوں گے، یہ جو بدامنی ہے یہ بھی کم نہیں ہوگی، دہشت گردی ہے یہ بھی کم نہیں، یہ اب بڑھتے جائے، کیونکہ ہر ایک چیز اپنے انجام کو پہنچ رہی ہے۔ اور رسول کہتا ہے کہ جس طرح حاملہ کو درد لگتے ہیں، جب عورت درد حمل میں ہوتی ہے تو جب درد بڑھتے جاتے ہیں، اس کی فریکوینسی بڑھتی جاتی ہے، تو اس کا مطلب ہے جو زندگی نمودار ہونے کو ہے اب اسے کوئی نہیں روک سکتا۔ اب یہ دنیا درد ذیل سے، حمل کے درد سے چلا رہی ہے، اس کی
وجہ ہے کہ اب خداوند آ رہا ہے, اسے کوئی نہیں روک سکتا. اب خداوند آ رہا ہے اور اس دنیا میں امن نہیں ہوگا. یہ جنگ و جدل بڑھتے جائیں گے, یہ نہیں کم ہوں گے. دنیا میں امن نہیں ہوگا. اب امن دنیا میں اسی وقت ہوگا جب امن کا شہزادہ اس دنیا میں آئے. دنیا کے اندر کچھ بڑی ہستیاں یہ کوشش کر کے دیکھ لیں, اب دنیا میں امن نہیں ہوگا. اب دنیا میں امن اسی وقت ہوگا جب امن کا شہزادہ اس دنیا میں آئے. اب میرے عزیزو, وقت یہ ہے کہ ہم اپنی اپنی مشقیں درست کر لیں. جتنی بھی کمالیوں نے اپنی مشورے درست کی ہیں, انہوں نے اپنی اپنی کی ہیں, دوجیاں والے نہیں دیکھیا. ہمیں یہ فکر ہوتی ہے بہن کر رہی ہے, بھراؤ کر رہے ہو, فیملی ہے کر رہی, پادری ہے کر رہے ہو. جیسے بھائی کامران نے بھی یہاں پر بتایا کہ ہم نے کہانیوں کو نہیں دیکھنا, بلکہ ہم نے کس کو دیکھنا ہے, خدا کے کلام کو, عہد کے سن. ہم نے اب اپنی اپنی مشورے درست کرنی ہے, نہ کہ دوسروں کی فکر کرنی ہے. کواریوں نے اپنی اپنی مشورے جتنی درست کی ہے وہ اس زمین پر ہوگی, خداوند آسمان پر لے جا کر کسی کو درست نہیں کرے گا. ایتھم جڑے کریکٹ ہو جائیں گے وہ لے جائیں گے, باقی سب تھلے رہ جائیں گے. سو خداوند آپ سب کو برکت دے, یسوع کے قدوس نام میں آمین.